बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदेद। सिलसिला गुफ्तगू गामदी साहब से 29 एतराज़ात पर जारी है, जिसमें गामदी साहब की मजहबी फ़िक्र पर बिलुमूम जो एतराज़ात किए जाते हैं कि करके हम सामने रख रहे हैं, उस सिलसिले की आज ये 33वीं नशिस्त है। नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम का मौजू ज़ेर बहस है और नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से जो एतराज़ात होते हैं उस सिलसिले की आज ये 7वीं नशिस्त। गाम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गाम साहब, गुज़िश्ता हमने 6 नशिस्तों में मसीह अलैहिस्सलाम के मौजू के हवाले से जो आपके अफ़कार पर तनकीद होती है उस पर आपसे गुफ्तगू की। कुरान मजीद से क्या इस्तदलाल है, उसके बाद हदीसें, उसके बाद उलमा का पॉजिटिव इस्तदलाल, एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। उलमा के इस्तदलाल में हम यहाँ पहुँच चुके थे कि अब एक ऐसी आयत है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इस आयत में तो बिसराहत लफ्ज़न ये बात नकल हो गई है जिससे ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद की तायीद होती है। वो आयत क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। सूरह निसा आयत 159, व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। अहले किताब में से एक भी ऐसा ना बचेगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान ना ला चुके और क़यामत के दिन आप उन पर गवाह होंगे। हम सब इसकी तफसीर में एक मुआसिर मुफस्सिर ने खुलासा कर दिया है, मैं वो भी बयान कर देता हूँ कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने इस आयत की जो तफसीर की है उसकी रूह से आयत का तर्जुमा इस तरह होगा, और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ज़रूर व ज़रूर ईमान ना लाए। मुफस्सिर लिखते हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त तो आसमान पर उठा लिया है, लेकिन जैसा कि सही अहादीस में मरवी है आखिर ज़माने में वो दोबारा इस दुनिया में आएंगे और उस वक्त तमाम अहले किताब पर उनकी असल हकीकत वाज़ेह हो जाएगी और वो सब उन पर ईमान ले आएंगे। खान साहब, अब तक हमने कुरान मजीद की उन 3 मकामात को आपके साथ हम ज़ेर बहस लाए जिससे उलमा इस्तदलाल करते हैं कि सैयदना मसीह की आमद सानी की फ़िक्री बुनियादें कुरान मजीद में मौजूद हैं। ये वो आखिरी आयत है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि अब इससे तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई जब आयत ही कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले तमाम अहले किताब ईमान ले आएंगे, तो इसका मतलब है कि उन्होंने दोबारा आना है और फिर अहले किताब ईमान लाएंगे, क्योंकि अगर अहले किताब सब के सब उन पर ईमान लाएंगे तो ये तो मुमकिन नहीं है कि वो दोबारा ना आए और ईमान ले आया जाए। तो इस आयत के बारे में आप क्या कहते हैं? ये ज़रा इस तालिब इल्म को समझा दीजिए कि सब अहले किताब, तमाम अहले किताब में से कोई नहीं है कि किस तरह ईमान लाएंगे। जब आप कहते हैं सब अहले किताब, जब आप कहते हैं तमाम अहले किताब, जब आप कहते हैं अहले किताब में से कोई नहीं है, तो अहले किताब तो सदियों से पैदा हो रहे हैं, सदियों से दुनिया में आ रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी थे, उससे पहले भी थे, क़यामत से पहले भी मौजूद होंगे। तो ये कौन से अहले किताब मुराद हैं जो ईमान लाएंगे? यानी जब आप तमाम का लफ्ज़ बोलते हैं, सब का लफ्ज़ बोलते हैं, तो किस मानी में बोलते हैं? अच्छा, दूसरा इम्कान ये हो सकता है कि आप ये कहें कि मुखातबीन मुराद है, यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे बात कर रहे हैं, कुरान मजीद जिनसे बात कर रहा है वो मुराद है। ला रैब ज़ुबान में ये उसलूब मौजूद है कि बाज़ मौक़ों के ऊपर हम सबको खिताब करते हैं या सबका ज़िक्र करते हैं और बाज़ मौक़ों पर अपने मुखातबीन तक उनको महदूद कर देते हैं। यानी उसका मतलब ये होता है कि इन अहले किताब में से हर एक इस वक्त जो हमारे मुखातब हैं, तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अहले किताब सैयदना मसीह की मौत से पहले जैसे कि समझा गया है, किस तरह ईमान लाएंगे? क्योंकि सैयदना मसीह दोनों इम्कानात का ज़रा इतलाक़ करके आप मुझे बता दीजिए कि क्या मतलब है इस आयत का। अगर सब अहले किताब मुराद हैं तो क्या सब जिंदा किए जाएंगे? जिस वक्त सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, आसमान से नाजिल होंगे जैसे कि माना जाता है, तो सब अहले किताब, तमाम अहले किताब में से हर एक, कोई नहीं रहेगा। यही तर्जुमा कर रहे हैं ना आप? तो ये ज़रा मुझे बता दीजिए इतलाक़ करके किस तरीके से ईमान लाएंगे। और अगर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अहले किताब मुराद है तो वो तो दुनिया से रुखसत हो चुकी। तो उस ज़माने के अहले किताब क्यों नहीं हो सकते कि जब सैयदना मसीह तशरीफ़ लाए हैं उस वक्त जो अहले किताब मौजूद है? यानी ये फिर आप हर अहले किताब तर्जुमा कैसे करते हैं, तमाम अहले किताब तर्जुमा कैसे करते हैं? यानी फिर बता दीजिए ना। ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं, इन मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से हर एक। तो अहले किताब में से हर एक जब आप कहते हैं तो मैंने अर्ज़ किया है कि अरबियत की रूह से बल्कि दुनिया की हर ज़ुबान में 2 ही इम्कानात हैं। एक ये कि उस वक्त के मुखातबीन मुराद हैं और दूसरे ये कि हर वो शख्स मुराद है जिस पर अहले किताब के लफ्ज़ का इतलाक़ किया जा सके। अगर आप ज़माना क़ब्ल क़यामत के अहले किताब मुराद ले रहे हैं तो फिर उसका ज़िक्र होना चाहिए ना, फिर साफ़ अल्फाज में बयान करना चाहिए कि इस वक्त दुनिया चल रही है, ज़माना इसी तरह करवटें लेगा,
اسی طرح صدیوں پر صدیاں گزریں گی، یہاں تک کہ اس زمانے کے اہل کتاب میں سے ہر ایک ایمان لے آئے گا۔ تو یہ ذرا مجھے سمجھا دیں کہ وہ کون سی تالیف ہے جس کی روح سے یہ مطلب اس میں سے نکالیں گے آپ؟ کیا سیاق میں کوئی ایسی بات ہے؟ سباق میں کوئی ایسی بات ہے؟ مدعا تقاضا کرتا ہے، لفظ تقاضا کرتا ہے، قرآن کا عرف تقاضا کرتا ہے، کیا چیز ہے؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ زبان کی روح سے امکانات ہی دو ہیں، یعنی یا ہر اہل کتاب مراد لیں گے جو پہلے تھا، جو اس وقت ہے، جو قیامت کے قریب پیدا ہوگا، اور یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب مراد لیں گے جن سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تفسیر تو کسی طریقے سے بھی قابل قبول نہیں، جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر اس پر کوئی آپ کو اور بات کرنی ہے تو کر لیجئے، ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہ کس سیاق میں آئی ہے، اس میں اہل کتاب سے کیا مراد ہے، اور اس میں کن کے ایمان لانے کا ذکر ہو رہا ہے اور کس پر ایمان لانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ہم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کی تحلیل کریں کہ ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، اس آیت سے پھر مراد کیا ہے؟ اگر وہ اہل کتاب بھی نہیں جو سیدنا مسیح کے دوبارہ آنے کے زمانے میں ہوں گے، وہ بھی نہیں کہ سب کے سب، چونکہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا، اور وہ ہو نہیں سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس لیے کہ اس وقت تو مسیح علیہ السلام آئے نہیں، تو پھر اس آیت سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اس غلطی کے لگنے کی وجہ کیا ہوئی ہے۔ اچھا، آخر اہل علم کو یہ غلطی لگی ہے نا، اس کے بالکل قریب سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اس سے پیچھے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب دیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ پیچھے ان کا ذکر ہے، تو جیسے ہی پیچھے ان کے ذکر کو لوگ دیکھتے ہیں اور آگے اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس سے مراد لے لیتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ان پر ایمان لانا، ان کا قیامت دن گواہی دینا، یہ زیر بحث ہے۔ یہاں تو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں نا، سیدنا مسیح علیہ السلام کا نام نہیں ہے یہاں، نام تو پیچھے آ گیا ہے ان کا، چونکہ قریب میں نام ان کا موجود ہے تو اس وجہ سے فوری طور پر اس جانب خیال ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس مقام پر یہ آیت آئی ہے، اگر آپ تدبر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں قرآن مجید کا اسلوب بالکل مختلف ہے۔ یعنی یہاں صورت یہ ہے کہ سورہ نساء کے آخر میں کچھ سوالات اور کچھ مطالبات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، ان میں سے ایک مطالبہ سامنے آیا ہے، جیسے ہی وہ مطالبہ سامنے آیا ہے تو وہ مطالبہ ایسا بیہودہ تھا کہ اس پر اللہ کے غضب کا اظہار ہوا ہے۔ اچھا، اس غضب کے اظہار میں ان کی فرد قرارداد جرم زیر بحث آ گئی۔ جیسے ہی ان کی فرد قرارداد جرم زیر بحث آئی ہے تو ایک ایسا اسلوب وجود میں آ گیا ہے کہ جس میں گویا ایک بات کے بعد دوسری بات اللہ تعالیٰ کرتے جا رہے ہیں، اس کے بیچ میں اصل بات نمایاں ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ یہاں بات اصل میں کہاں سے شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ کے غضب کے اظہار کے نتیجے میں کیا چیزیں زیر بحث آ گئیں، اصل مدعا کیا ہے، اس اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جب وہ غلط فہمی پیدا ہو گئی اور ہم نے اس کی یہ تفسیر کر دی کہ سیدنا مسیح پر ایمان لانا پیش نظر ہے، تو یہ سارے سوالات پیدا ہو گئے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یعنی اب سارے اہل کتاب کو لائیے تاکہ وہ ایمان لائیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب کو لائیے تاکہ وہ ایمان لائیں۔ یہ سب سوالات اس لیے پیدا ہو گئے کہ ایک غلط تعبیر اختیار کر لی گئی۔ ٹھیک، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں اسلوب کیا ہے، اس کو استاد امام نے واضح کیا ہے۔ تدبر قرآن میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس پورے رکوع میں، یا یہ جو سلسلہ بیان ہے، اس میں اسلوب کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس پورے رکوع میں بلاغت کا یہ اسلوب قابل توجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی ایک طویل فہرست تو سنا دی گئی ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے ان کو صلیب نہیں دی، انہوں نے اس معاملے میں جھوٹ بولا ہے یا غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں، یہ جو فرد قرارداد جرم ہے یہ اسی کا حصہ ہے۔ اس پورے رکوع میں بلاغت کا یہ اسلوب قابل توجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی ایک طویل فہرست تو سنا دی گئی ہے، لیکن الفاظ میں یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ اس فہرست کے سنانے سے مدعا کیا ہے۔ جرائم کی فہرست کے بیچ میں ایک جملہ معترضہ آ گیا ہے، اور اس کے ختم ہوتے ہی پھر ان کے جرائم کے بیان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد اقتضائے کلام سے ایک اور طویل جملہ معترضہ آ گیا ہے، اور اس کے بعد ہوتے ہی پھر فہرست جرائم شروع ہو گئی۔ ٹھیک، یہ اسلوب بیان، جیسا کہ ہم نے تمہید میں اشارہ کیا
متکلم کے زور بیان اور جوش، سامع کی ذہانت اور ہوش، دعوے کی قوت اور وضاحت اور فیصلے کے مستغنی عن البیان ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ اسلوب کب اختیار کیا جاتا ہے؟ جب متکلم زور بیان کے ساتھ گویا ایک ابلتے ہوئے چشمے کی طرح گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جب اس میں غیر معمولی جوش ہوتا ہے، جب اسے اطمینان ہوتا ہے کہ سامع اس بات کو ذہانت اور ہوش پوش سے سمجھ لے گا۔ پھر دعوے میں بڑی قوت ہوتی ہے، وضاحت، فیصلہ، ایسا فیصلہ ہے کہ اس کو بیان کی حاجت نہیں۔ تو جب یہ چیز کسی کلام میں پیدا کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے تو یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ خطبائے عرب کے خطبات میں اس کی نہایت عمدہ مثالیں ملتی ہیں، قرآن میں بھی آگے اس کی نہایت بلیغ مثالیں آئیں گی۔ اس طرح کے پرزور کلام کو ایک صاحب ذوق سامع سمجھ تو سکتا ہے، لیکن اس کے زور اور اس کی بلاغت کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ اقتباس میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ اگر آپ یہاں کلام کا انداز کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، بات کس طرح آگے بڑھی ہے، اللہ کے غضب کا اظہار کیسے ہوا ہے، بنی اسرائیل کی فرد قرارداد جرم کیسے سنائی گئی ہے، کس طرح پے در پے ان کے جرائم تاریخ کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو یہ جملہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا، تو وہ کیا ہے جس طریقے اب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ جو استاذ امام نے بتایا ہے کہ فرد قرارداد جرم زیر بحث آ گئی ہے، یعنی انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے، اس مطالبے کے جواب میں اللہ کے غضب کا اظہار شروع ہو گیا ہے۔ آپ غضب کے اظہار کی ان تمام آیات کو نکال دیجئے بیچ میں سے، ٹھیک، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اصل سلسلہ کلام کیا ہے۔ اور کنہوں نے مطالبہ کیا غامدی صاحب؟ اہل کتاب نے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب نے مطالبہ کیا۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ سورہ نساء کے آخر میں یہ کچھ مطالبات اور سوالات ہیں جو زیر بحث ہیں۔ کن کے مطالبات اور سوالات ہیں؟ سورہ جن کو خطاب کر رہی ہے اس میں اس زمانے کے اہل کتاب زیر بحث ہے۔ انہوں نے کس سے مطالبہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا ہے۔ اچھا، وہ مطالبہ بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ تو بیان کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی فرد قرارداد جرم سنا کر بتایا کہ یہ ایسے ہی بیہودہ مطالبات کرتے رہے ہیں اس سے پہلے۔ یہ لب و لہجہ ہے۔ اب ان کے مطالبات کیا رہے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے کیا جرائم کیے ہیں، ان کی فرد قرارداد جرم کیا ہے، وہ بیان ہو رہی ہے اور اسی طرح بیان ہوئی ہے جس طرح استاذ امام بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کلام کی اس بلاغت کو اپریشیٹ نہ کر سکیں، نہ سمجھ سکیں، تو پھر آپ اصل مدعا تک نہیں پہنچ سکتے۔ کلام کی اس بلاغت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فرد قرارداد جرم کو درمیان سے نکال دیں، ٹھیک ہو گیا، اور پھر دیکھیں کہ اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ میں اس اصل بات کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور دیکھیے ادنا درجے کا ابہام باقی نہیں رہے گا۔ ارشاد فرمایا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ کون سی آیت ہے غام صاحب؟ یہ سورہ کی 153 آیت ہے۔ ٹھیک ہے، 153 آیت سے بات شروع ہو رہی ہے آپ کے نزدیک؟ یہ وہاں شروع ہو رہی ہے۔ تو ارشاد ہوا ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ یہ اہل کتاب، یہ اہل کتاب، دیکھیے سب سے پہلے واضح ہو گیا کہ یہاں نہ دنیا بھر کے اہل کتاب مراد ہے، نہ قیامت تک جو اہل کتاب پیدا ہوں گے وہ مراد ہیں، نہ جو قیامت کے قریب اہل کتاب پیدا ہوں گے وہ مراد ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اس وقت لوگ موجود ہیں جن کو قرآن دعوت دے رہا ہے ان سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ سے۔ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کہ اس قرآن کے بجائے ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ۔ انہیں دعوت دی جا رہی ہے قرآن پر ایمان لاؤ، اللہ کی آخری کتاب آ گئی ہے، اللہ کا آخری پیغمبر آ گیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک ایسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو آسمان سے براہ راست ہم پر نازل ہو۔ یعنی یہ کتاب تو تم پر نازل ہوئی ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ نازل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر نازل ہوتی ہے آسمان سے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ مطالبہ واضح ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بیہودہ مطالبہ ہے، یعنی اس سے پہلے بھی تورات ان پر براہ راست نازل نہیں ہوئی تھی، انجیل بھی سیدنا مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، نصارہ پر براہ راست نازل نہیں ہوئی تھی، زبور بھی سیدنا داؤد پر نازل ہوئی تھی، یہ بنی اسرائیل پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک، ایک بالکل بیہودہ مطالبہ جب کیا گیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا شروع کیا ہے۔
یہ دیکھیے پھر سنیے، یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ، یعنی قرآن کے بجائے ایسی کتاب جس کو براہ راست اللہ تعالیٰ ان پر نازل کرے۔ ارشاد فرمایا سو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ اب دیکھیے ایک بیہودہ مطالبہ، اس کا حوالہ دیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ تو اس سے بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں۔ وہ بڑا مطالبہ انہوں نے کیا کیا تھا، اب وہ زیر بحث آ گیا، پھر ان کی ایک جرم کو بیان کیا، پھر دوسرے جرم کو بیان کیا، پھر تیسرے جرم کو بیان کیا، تو وہ غصہ، وہ بلاغت، وہ جوش، اس کے ساتھ وہ فرد قرار داد جرم سامنے آتی چلی جا رہی ہے، اس کو بیچ میں سے نکال دیجیے۔ اب اس آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیے، 153 کے ساتھ 159 کو ملا کر پڑھیے، اب اس کے ساتھ ملا کے پڑھیے، اس لیے کہ اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اصل میں ان کی فرد قرار داد جرم ہے، یعنی قومی حیثیت میں جو ان کی قوم پیچھے کرتی جو ان کے جرائم رہے۔ بات یہاں سے شروع ہو گئی نا کہ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑے مطالبات کیے تھے، یہ تو یہ جرم کرتے رہے ہیں، یہ جرم کرتے رہے ہیں، یہ جرم کرتے رہے ہیں، یہ بیان ہو رہے ہیں، ان کو نکال دیجیے۔ یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ۔ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازماً اسی پر یقین کر لے گا۔ کس پر یقین کر لے گا؟ قرآن پر، اسی پر یقین کر لے گا، اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا، جو قرآن ان پر گواہی دے گا، قرآن مجید ان پر گواہی دے گا۔ نہ یہاں سیدنا مسیح کا کوئی ذکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو دوبارہ دنیا میں لانے کی ضرورت ہے، نہ سب اہل کتاب کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس وقت ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین زیر بحث ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کیا؟ آسمان سے ایک کتاب اتار کے لاؤ۔ اس کے جواب میں یہ تہدید کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے سامنے حقائق آئیں گے، ان کے سامنے ہماری مائیت کا ظہور ہوگا، اور یہ اسی قرآن پر ایمان لائیں گے۔ اور کون لائیں گے؟ ان میں سے ہر ایک اپنے مرنے سے پہلے ایمان لائے گا۔ ان میں سے ہر ایک، یعنی رسول اللہ کے مخاطبین میں سے ہر ایک اس پر ایمان لائے گا اور اپنے مرنے سے پہلے ایمان لائے گا۔ اس کے بعد پھر وہی فرد قرار داد جرم شروع ہو گئی۔ اچھا، دوبارہ شروع ہو گئی، یعنی وہ ایک جوش، غصے کی کیفیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر آخر میں کہتے ہیں، اس کے بعد پھر آخر میں آپ دیکھیے، ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور خاص کر نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں۔ اصل سلسلہ بیان یہ ہے، اس سلسلہ بیان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سب مباحث پیدا ہو گئے۔ یعنی بڑی سادہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر قرآن سنا رہا ہے، اہل کتاب نے، یعنی اس وقت کے اہل کتاب نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ہم تو اس کتاب کو اس وقت مانیں گے جب یہ آسمان سے براہ راست ہمارے پاس آئے گی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا، ان کی تاریخ سنائی، ان کے جرائم کا ذکر کیا، اور یہ بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جو حجت پوری کی جا رہی ہے یہ اس درجے میں پوری ہو جائے گی کہ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنے مرنے سے پہلے اس حقیقت کو مانے گا، یعنی ضروری نہیں کہ اعتراف کرے یا اقرار کرے، مانے گا، لیکن اس پہ واضح ہو جائے گی، یہ واضح ہو جائے گی بات، اللہ کے رسول اس میں ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں رہے گا۔ حقائق اس درجے میں سامنے آئیں گے کہ ان میں سے ہر ایک اعتراف کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا حضرت مسیح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ اگر یہ سارا کا سارا سمجھ گئے ہیں، یعنی یہ واضح ہو گیا کہ اصل بات کیا ہے، تو اب اس کا رواں ترجمہ سنیے جی۔ یعنی وہ چارج شیٹ اب آپ، یعنی جہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے ان کے اہل کتاب کے مطالبے سے رسول اللہ کے، اور پھر ان کی فرد قرارداد جرم، ان کی ہسٹوریکل چارج شیٹ، اور پھر یہ جملہ، تو 153 سے 159 تک اب ہم رواں ترجمہ پڑھیں گے۔ اب ہم رواں ترجمہ پڑھیں گے، ٹھیک۔ یعنی یہ واضح ہو گیا نا کہ اصل بات کیا ہے۔ بالکل واضح۔ اصل بات یہ تھی، درمیان میں چونکہ حضرت مسیح کا ذکر قریب آ گیا تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جبکہ جس بات سے یہ کلام شروع ہوا تھا یہ اس بات پر تبصرہ ہے۔ یہ اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ انتہائی بیہودہ مطالبہ ہے، یہ اسی قرآن پر ایمان لائیں گے، ان میں سے ہر ایک اپنے مرنے سے پہلے اس کا اعتراف کر کے دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو اس وقت کے اہل کتاب رسول اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان زیر بحث ہے، اس کا کوئی تعلق حضرت مسیح سے نہیں ہے۔ قریب میں ذکر آ گیا ہے،
تو اس وجہ سے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ اصل سلسلہ کلام کیا تھا، بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ تو میں نے اس کو نکال کے سب سے پہلے آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ یہ جان لیں کہ اصل بات اس طرح ہے۔ اب اس کو رواں سن لیجئے۔ یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ۔ سو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں خدا کو سامنے دکھاؤ، تو ان کی سرکشی کے باعث ان کو کڑک نے آ لیا تھا۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ان پر سری غلبہ عطا فرمایا تھا، اور ہم نے طور کو ان پر اٹھا لیا تھا ان سے عہد کے ساتھ، اور ان کو حکم دیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے داخل ہوں، اور ان سے کہا تھا کہ سبت کے معاملے میں نافرمانی نہ کرنا، اور ان سب چیزوں پر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ پھر ان کے اپنا عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، نہیں بلکہ ان کے کفر کی پاداش نے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ یعنی دیکھیے انداز کیا ہے۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، درا حالے کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ اسے صلیب دی، معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ جرائم ہے، سن لیا آپ نے، یہ ان کے جرائم ہے، یہ ان کے جرائم ہے۔ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازماً اسی قرآن پر ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا۔ اچھا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کہاں سے بات چلی اور کس جگہ پہنچ گئی۔ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازماً اسی قرآن پر ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا۔ اب پھر غصہ آ گیا۔ پھر ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے رہے ہیں، درا حالے کہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے ہیں، اور یہ انہی کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے پھر کلام پلٹ کے آ گیا۔ ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی، تمہاری طرف اتاری گئی، اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، یعنی اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، اور خاص کر نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے اصل میں وہ مقام جس میں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، تو یہاں سیدنا مسیح پر ایمان لانے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی آپ نے ماشاءاللہ خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ بتایا کہ قرآن مجید کا یہ مقام جو ہے، اس کے اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس آیت سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ شاید سیدنا مسیح کے اس تصور ہی کی تائید کر رہا ہے جو روایتوں میں بیان ہوا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے مفہوم اس سے سمجھا، جو قرآن مجید کے اسلوب سے آپ نے دریافت کیا کہ بات ہو رہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اہل کتاب اپنے مرنے سے پہلے قرآن کی صداقت، اس کی حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کو دل سے مانیں گے۔ یہ تو ایک دعویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتے ہیں، کہ ہمیں کوئی اس کی تائید بھی ملتی ہے جس سے یہ دل پہ اطمینان ہو گئی؟ جو تفسیر ہم کر رہے ہیں یہ ایسے ہی ہوئی کہ یہ اہل کتاب جو دنیا سے جا رہے تھے ان کا اطمینان تھا مرنے سے پہلے کہ یہی قرآن سچی کتاب ہے۔ دیکھیے یہ تو اللہ کی اطلاع ہے، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ یہ تحدید کا جملہ ہے، مطلب یہ ہے کہ حقائق واضح ہو جائیں گے، ہر چیز متعین ہو جائے گی، حجت تمام ہو جائے گی۔ عرب کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا۔ یہ بات قرآن نے جگہ جگہ اور مقامات پر بھی بیان کی ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ مشرکین عرب ہوں، اہل کتاب ہوں، ہر ایک پر واضح ہو جائے گا۔ اتمام حجت کا قانون کیا ہے؟ یہی قانون ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس درجے میں حق واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اور اہل کتاب کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے پہلے باب پورے کو پڑھیے، اس میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کو یہ پہچان گئے تھے جس طرح کہ ایک مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اچھا، یارفونہ کما یارفونہ ابناہم،
تو قرآن مجید نے یہ بتایا. اب ظاہر ہے کہ یہ دل کی کیفیت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے دل کی کیفیت کا ظہور باہر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کو تہدید کر رہے ہیں، اللہ خطاب کر رہا ہے کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ، ایسے حق واضح ہوگا، ایسے محمد الرسول اللہ کی حقانیت واضح ہوگی. اس وقت تو چندرا کر پوچھتے ہو کہ ہم اس قرآن کو کیوں قبول کریں، آسمان سے براہ راست کتاب آنی چاہیے، لیکن تمہارے اوپر حقائق واضح ہو جائیں گے. تم دیکھو گے، اپنی نگاہوں میں سے دیکھو گے، تمہارے سامنے حقائق آ جائیں گے، اور تم اعتراف کرو گے ایک دن کہ اللہ کے سچے پیغمبر تمہاری طرف آئے تھے، اللہ کی کتاب قرآن نازل ہوئی ہے، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اور تم نے اپنی محرومی کا، تم نے اپنی بدبختی کا سامان کیا ہے جب تم نے اس کو نہیں مانا. ٹھیک ہے ہم صاحب. اچھا ہم صاحب، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس آیت کے بارے میں نے جو آپ کے سامنے تفسیر رکھی تھی، اس میں نے ذکر کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مسلمان جب آپ کی گفتگو سن رہا ہے اس وقت، آپ نے قرآن مجید کا اسلوب بتایا، بات شروع کہاں سے ہوئی، اس کی لفظ میں تائید بتائی، کلام آگے کیسے بڑھا، اور پوری بات واضح ہو گئی. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس کے اوپر تو اجماع ہے، یعنی جس وقت یہ نازل ہوئی اس وقت سے آج تک جتنے اہل علم، علماء، مفسرین قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں، ان کا اس بات پر قطعی اتفاق اور اجماع ہے کہ یہاں اس آیت میں مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد زیر بحث ہے، اور اہل کتاب سے مراد تمام اہل کتاب سیدنا مسیح پہ ایمان لے آئیں گے. تو اس کو ہم کیسے، یعنی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اجماع پھر اس آیت پہ کیسے ہو گیا؟ یہ بات بالکل غلط ہے، اس طرح کا کوئی اجماع نہیں ہوا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی یہ رائے رہی ہے. اچھا، اگر آپ قدماء میں جاننا چاہتے ہوں تو وہاں پر بھی آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے تحلیل کی ہے اور جس طرح اس کو بتایا ہے، استاذ امام نے اسی کو قبول کیا ہے تدبر قرآن میں، اور تابعین کے بڑے بڑے جو مفسرین ہیں ان میں اکرمہ کی یہی رائے رہی ہے. اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کا زیادہ تر رجحان اس رائے کی طرف ہو گیا، اس لیے کہ قریب میں سیدنا مسیح کا ذکر ہو رہا تھا. تو کلام کیا ہے، بات کہاں سے چلی ہے، اس کی بلاغت کیا ہے، اس میں فرد قراردادی جرم کیسے زیر بحث آ گئی ہے، اصل میں بات کیا تھی، کس چیز کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. تو جو لوگ اس آیت کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب وہی بات مانتے ہیں. دوسری رائے بھی موجود ہے، اور وہ دوسری رائے یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک کو اس کی موت سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام دکھائے جاتے ہیں، اور اس سے ایمان کا تقاضا کیا جاتا ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے. یہ دوسری رائے بھی موجود ہے. تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی رائے ہے. میرے نزدیک نہ وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے. جو صحیح بات ہے، جو سیاق و سباق سے واضح ہوتی ہے، جو قرآن مجید کی بلاغت کا آپ ٹھیک ٹھیک ادراک کر لیں تو نمایاں ہو کے سامنے آتی ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اس طرح کے مقامات جن میں 2-3 تعویلوں کا احتمال ہو، ان سے استدلال نہیں کیا جاتا. یعنی ہم تو یہ جو ہمارا علماء کا استدلال ہے وہ یہ کہ سیدنا مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں قطعی شہادت موجود ہے، لیکن اس آیت کی اپنی تفسیر میں جب اختلافات ہیں، تو جب اختلاف پیدا ہو گئے تو وہ تو کوئی شاہد نہیں بن سکا نا استدلال کا بنیادی طور پر. ہونا بھی نہیں چاہیے. چنانچہ میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ وہ عربی تفاسیر تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن چلیے مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن دیکھ لیں. اچھا، اسی آیت کو نکالیں اور نکال کر دیکھیں. انہوں نے وہ دونوں آراء بیان کر دی اور ان تمام مفسرین کے نام بھی لکھ دیے ہیں جو دوسری رائے کے حامل ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی حتمی بات ہم نہیں کہہ سکتے. یعنی اس پر اطمینان نہیں ہوا لوگوں کا کہ اس رائے کو قبول کرنا ہے یا اس کو قبول کرنا ہے. زیادہ تر لوگوں نے البتہ اس رائے کو قبول کر لیا، اور اس لیے قبول کر لیا کہ ہمارے ہاں نزول مسیح کا عقیدہ بن گیا ہوا تھا. بہت سی روایات جس طرح کے ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں اس میں یہ بات آ گئی تھی. یہاں قبل موت ہی کے الفاظ آ گئے، قریب میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر تھا، فوری طور پر یہ خیال کیا گیا کہ یہی بات درست ہے. تو دوسری رائے بھی موجود تھی اور یہ تیسری رائے بھی موجود تھی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ تیسری رائے ہی صحیح رائے ہے، یہی سیاق و سباق کے مطابق ہے. اور قرآن مجید میں پہلا فیصلہ لفظ کرے گا، لفظ سے فیصلہ نہ ہو تو تالیف جملہ کرے گی، اس سے فیصلہ نہ ہو تو پھر آپ سیاق و سباق اور نظم کو دیکھیں گے. تو سیاق و سباق میں یہ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ یہ اہل کتاب جو اس وقت موجود ہیں، یہ تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آسمان سے کتاب لا کے لاؤ، ہم اس پر ایمان لائیں گے. یہ اسی کتاب کو مرنے سے پہلے مان کر دنیا سے رخصت ہوں گے.
یہ اصل میں غضب ناکی کا اسلوب ہے جس میں یہ بات کہی گئی۔ ٹھیک ٹھیک، ہم سب بہت ہی آپ نے تفصیل سے بیان کیا اس آیت کے بارے میں۔ آگے بڑھتے ہیں اس سلسلے کو لے کر۔ یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اہل کتاب ساتھ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ نقطہ نظر یقین تھا کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے۔ قرآن مجید ان کے باطل عقائد کی تردید کرتا ہے۔ انہوں نے مریم علیہ السلام پر جو بہتان ترازا اس کی تردید کرتا ہے، مسیح علیہ السلام کی حقانیت کو واضح کرتا ہے، ان کے قتل کے بارے میں جو ان کا نقطہ نظر تھا اس کو واضح کرتا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید مسیحیوں کے اس باطل عقیدے کے سیدنا مسیح نے دوبارہ تشریف لانا ہے، اس کی قرآن میں باللفظ بالصراحت کس آیت میں تردید کرتا ہے؟ اس کی تردید کی اس کے بعد کیا ضرورت رہ گئی جب قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا کہ ہم نے وفات دیں گے؟ یعنی یہ سارا عقیدہ تو اصل میں ان کے زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے سے پیدا ہوا ہے۔ جب قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وفات دیں گے، وفات کے بعد ان کے جسد مبارک کو بھی اٹھا لے جائیں گے، ان کو اس نجاست سے الگ کر لیں گے اور قیامت تک ان کے ماننے والوں کو بالادست رکھیں گے، یہ ساری بات بیان کر دی گئی۔ تو جب بات کی ابتدا وفات سے ہوئی تو بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ تو قرآن مجید کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے باتیں بیان کرتا ہے، یعنی وہ حقیقت کو اس طرح نمایاں کر دیتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو حقیقت کا سچا طالب ہو اس پر بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے تو کفارے کے عقیدے کی بھی تردید اس طریقے سے نہیں کی، نسخ شریعت کا عقیدہ بھی اس طریقے سے زیر بحث نہیں آیا۔ یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ بتا دیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کیا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب مثال کے طور پر نسخ شریعت کا عقیدہ ہے، سب مسیحی اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام تو تورات کو پورا کرنے کے لیے آئے، وہ تو تورات ہی کی شریعت کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے، وہ تو لوگوں کو تورات کی تعلیم دے رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ تردید ہو گئی۔ تو قرآن مجید سے جو لوگ واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں تردید کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب بتا دی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو ہم نے وفات دی اور اس کے بعد اٹھایا ہے، وہ بنیاد ختم ہو گئی جس پر یہ سارا عقیدہ موجود تھا۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سب ایک عقلی اشکال اور سوال پیش کیا جاتا ہے سیدنا مسیح کی آمد ثانی کے حوالے سے، وہ یہ کہ تمام انبیاء کی آپ تاریخ دیکھیں، تمام انبیاء کی دنیا میں آمد کی اسکیم دیکھیں تو اس میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے، ایک شخص رخصت ہو رہا ہے، پیدائش بھی اس کی جس طریقے سے نارمل ماں باپ کے یہاں پیدائش ہوتی ہے ویسے ہوتی ہے۔ مسیح علیہ السلام کی پوری شخصیت، ان کی پوری دنیا میں آمد کی اسکیم آپ کی جو نارمل روٹین کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ہے۔ تو سب سیدنا مسیح کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا ہے اور ان کے بارے میں کوئی بھی کام، وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ایسے معجزات ان کو دیے ہیں اور ان کے ذریعے سے کہا ہے کہ اب قیامت تک ایک قوم پر عذاب آئے گا۔ تو ہر چیز نارمل انبیاء کی اسکیم سے ہٹ کے ہے، تو پھر یہ بات تو عقل زیادہ تائید کرتی ہے اس کی کہ ان کی موت یا ان کی دوبارہ آمد کا معاملہ بھی عام انبیاء کی جو اسکیم ہے اس سے ہٹ کے ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہوا ہے، ہٹ کے ہی ہوا ہے، یعنی وفات ہوئی ہے اور اس کے بعد کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ان کا جسم کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ تو یہاں بھی ایک غیر معمولی معاملہ ہوا ہے، اس غیر معمولی معاملے کو اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح قرآن بیان کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے پوری بات واضح کر دی، انی متوفیک ورافعک الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے سب کو وفات دی، یہ طریقہ تو ان کے بارے میں نہیں اختیار کیا۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ وفات ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی آغوش میں ہوئی، سب لوگوں نے اسے دیکھا ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے مل کر تدفین کی، جنازہ پڑھا گیا ہے، یہ سب ہوا ہے نا۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ سیدنا مسیح کے معاملے میں ان سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے ان کو وفات دی ہے اور اللہ نے بتایا ہے کہ ہم ان کا جسم اپنے پاس لے گئے ہیں۔ اپنے پاس لے گئے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ ماننا ضروری نہیں کہ آسمان پر لے گئے ہیں، یعنی فرشتوں نے اس کو اٹھایا اور جہاں انہوں نے مناسب سمجھا ان کی تدفین کر دی، لوگوں کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ تو یہ بھی ایک غیر معمولی معاملہ ہے۔ ان کی پیدائش غیر معمولی ہے، ان کے معجزات غیر معمولی ہیں، ان کی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ غیر معمولی ہے، ان کی دینونت کا ظہور جس طریقے سے ہوا وہ غیر معمولی ہے، ان کا دنیا سے جانا بھی غیر معمولی۔
جس طرح اللہ نے بتایا ہے غیر معمولی ہے اس طرح مانیے، اپنے ذہن میں کوئی بات رکھ کر آپ کہیں کہ ایسا غیر معمولی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا غام صاحب، آخری ہم سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آئیں گے اس اصل بات کی طرف جو آپ نے پہلی نشست میں جس کو کہتے ہیں یہ بیان کیا تھا کہ یہ روایات کیسے اتنی پھیل گئیں، کیسے ان کا شیوع ہوا اور یہ کیسے مسلمان امت کے اندر ایک رائج نقطہ نظر ہے۔ اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے، ایک عقلی اور اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جب سیدنا مسیح کا ذکر ہوا یہیں پر سورہ آل عمران کے اندر، اور کہا کہ ان کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں پر قیامت تک غلبہ دیا جائے گا، تو عقلی سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ نہ ماننے والے تو یہود تھے، اور یہود تو آج ہمیں دنیا میں ہر جگہ پہ غالب نظر آتے ہیں، اکانومی ان کے ہاتھ میں، بینکنگ سسٹم ان کے ہاتھ میں، پھر پاور، اور اب تو وہ ایٹمی طاقت بھی بن گئے۔ تو یہ جس عذاب کی نوید سنائی گئی ہے، تو اگر سیدنا مسیح دوبارہ نہیں آئے تو یہ عذاب تو کہیں نافذ ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دوبارہ کھولیے اور اس آیت کو پڑھیے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی سیاسی بالادستی حاصل ہوگی۔ اچھا، معیشت آپ کے ہاتھ میں ہے، ادارے آپ کے ہاتھ میں ہیں، یہ نہیں بیان کیا جا رہا، بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ سیاسی لحاظ سے سیدنا مسیح کے ماننے والے بالادست رہیں گے ان کے اوپر۔ تو یہ بالادستی تو آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، ہمیشہ رہی ہے، اس وقت بھی پوری طرح موجود ہے۔ ان کا اس وقت جیسا کچھ بھی ملک وجود میں آیا ہے وہ انہی کی عنایت سے وجود میں آیا ہے۔ برطانیہ عظمیٰ نے اس کے لیے تحریک پیدا کی۔ اس وقت کی بڑی طاقتیں سب کی سب مسیحی ہیں، انہی لوگوں نے سرپرستی کی۔ اس وقت بھی اگر کوئی سرپرستی کر رہا ہے تو وہ امریکہ یا US کر رہا ہے، تو وہ اسی سرپرستی میں زندہ ہے، انہی کے تحت زندہ ہے۔ بالادستی انہی کی قائم ہے، بالادستی میری قائم ہے میرے گھر پر۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے، وہ بہت دخیل ہو گیا گھر کے معاملات میں جب چاہوں گا اس کی گردن میں روڑ دوں گا، باہر نکال دوں گا۔ تو یہ بالادستی سیاسی بالادستی ہے، تو وہ آدمی اندھا ہوگا جس کو یہ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ موجود ہے، پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، اور وہ فوراً بعد ہی قائم ہونے کے آثار پیدا ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ مسیحی اقوام کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو اجماعی روایت جس طرح ہمارے ہاں جاری ہے، یہی روایت خود اہل کتاب مسیحیوں کے اندر بھی جاری ہے، بلکہ یہود بھی اصل مسیح کے آنے کے منتظر ہیں۔ بائبل سے استدلال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آپ قرآن مجید کی بعض آیات ہم نے پیش کی آپ کے سامنے، آپ نے ان کا اصل مدعا واضح کیا، بائبل کے اندر بھی لفظاً صراحت ہے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے، اور آپ بہت زور دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے اندر اللہ کا الہام موجود ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں بائبل کی، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے، اور مسیحی اقوام کا اس پر اجماع ہے کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نوید سنائی ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ آیت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں گا اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کے ہاتھ سے بہت سے دکھ اٹھاؤں گا اور قتل کیا جاؤں گا اور تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ تو جب بائبل میں بھی اس کی صراحت آتی ہے، روایات میں بھی آتی ہے، قرآن مجید کی تو تردید ہو گئی، روایات پہ آپ نے اشکالات پیش کر دی، اس پر اصل نقطہ نظر کیا وہ آئے گا، مجھے بتائیے گا کہ پھر بائبل میں یہ بات کیسے آ گئی؟ یہاں تو جو آپ نے پڑھا ہے اقتباس یہ بیان کیا گیا کہ جی اٹھوں گا، جی، اس سے زیادہ کوئی بات بیان نہیں کی گئی۔ اور بائبل کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح کو ان کے حواریوں نے دیکھا، ان سے بات بھی کی، وہ کب اٹھائے گئے، کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ، کیسے ان کی وفات ہوئی، اس کی تفصیلات بائبل بیان نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلی تنبیہ اس کے اوپر کی کہ ان کی وفات ہوئی، انہیں ہمارے فرشتے لے گئے، تم جو یہ خیال کر رہے ہو کہ ان کو صلیب دی گئی یا انہیں قتل کیا گیا، یہ بے معنی بات ہے، معاملہ تم پر مشتبہ کر دیا گیا، تم صرف گمانوں کی پیروی کر رہے ہو، حقیقت ہم تم کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ اس کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض مواقع پر یہ تعبیر آئی ہے کہ میں آؤں گا، میں آؤں گا، میں تمہارے پاس اس نسل کے گزرنے سے پہلے پہلے آؤں گا۔ اچھا، یہ بھی آیا بائبل میں؟ یہ بائبل میں ہے، بہت سی جگہوں پر ہے، یہ بات انہوں نے بیان کی۔ اس آؤں گا کو مسیحی علم کلام کے ماہرین سمجھ نہیں سکے۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور بائبل میں بھی بعض ایسے اسالیب اختیار کی ہیں، بائبل سے میری مراد بائبل کے وہ صحائف
جن میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بائبل تو مجموعی حیثیت سے تاریخ ہے پوری کی پوری، لیکن اس میں صحائف ہے، یعنی تورات اس کا ایک حصہ ہے، انجیل اس کا ایک حصہ ہے، انبیاء کے صحائف اس کا حصہ ہے۔ اس میں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ جس طرح بھی میں نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ اس کی بلاغت کی کچھ اسالیب ہیں، بات کرنے کا ایک انداز ہے، تو ایک تعبیر اس میں آتی ہے کہ اللہ آئے گا۔ یہ تعبیر قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حشر میں دیکھیے، حتی یاتی ربک، عطا ربک، تیرا رب آ گیا، یہ اللہ کے عذاب کی تعبیر ہوتی ہے، یعنی اللہ آئے گا اور آ کر ان کی بنیادیں اکھاڑ دے گا۔ تو اللہ کا آنا یا یہ کہنا کہ یہاں تک کہ تیرا رب آ جائے، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے جلال کا ظہور ہے، جس کو الہامی صحائف میں اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے انہوں نے حجت تمام کر دی۔ ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو کچھ انہوں نے کہنا ہے کہہ دیا، لیکن قوم ماننے کی بجائے خود ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ جتنے بھی اس زمانے کے مذہبی پیشوا تھے، خود وہ اس بات کی تحریک کر کے اٹھ کھڑے ہوئے کہ رومی ان کو صلیب دے دے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر یا اپنے رسول کے بارے میں اس جگہ پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ وہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور فیصلہ سناتے وقت ظاہر ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قوم پر عذاب آئے۔ ٹھیک، عذاب کے بارے میں قرآن مجید میں آپ بارہا یہ سن چکے ہیں کہ دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی یا اللہ کے پیغمبر کے سامنے آتا ہے یا اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آتا ہے۔ اما نرینک بعض الذی نعدہم، اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک۔ سیدنا مسیح کی وفات ہو گئی، اس پر ہم بہت گفتگو کر چکے ہیں۔ ان کے بعد یہ عذاب آیا، اور یہ عذاب رومیوں کے حملے کی صورت میں آیا۔ اس کے نتیجے میں وہ بہت بڑا واقعہ اور حادثہ ہوا جس نے یروشلم سے یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ یہ معمولی حادثہ نہیں تھا، میں اس کی تفصیلات ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیدنا مسیح حقیقت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت تو تم مجھے مارنے کے در پہ ہو، مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو، لیکن میں آؤں گا، اور اسی نسل کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے آؤں گا، یعنی وہ دینونت لے کر آؤں گا، وہ عذاب لے کر آؤں گا جس کی میں تمہیں خبر دیتا رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمہاری جڑوں کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے تک اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی، یہاں تک کہ پھر اللہ آ گیا۔ جی، ایسے ہی لوط کے معاملے میں ہوا، ایسے ہی صالح کے معاملے میں ہوا، ایسے ہی ہود کے معاملے میں ہوا، ایسے ہی رسول اللہ کے معاملے میں ہوا۔ تو سورہ حشر میں اہل کتاب کو کہا ہے کہ اس پیغمبر کے مقابلے میں آنے کی جسارت کر رہے ہو، اس بات سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا رب آ جائے۔ تو رب کا آنا، اللہ کا آنا، اصل میں اللہ کا آنا یا پیغمبر کا آنا، یہ دونوں ایک ہی تعبیر ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ محض میں بات نہیں کر رہا، خود سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی ہے، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ میں آپ کے سامنے بائبل کو رکھ دیتا ہوں، آپ یہ دیکھیے، یہ انجیل متی ہے۔ اب ذرا یہ سنیے کہ وہ کیسے یہ بات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو۔ یہ 24ویں باب کی، متی کی انجیل میں 24ویں باب کی 32 آیت ہے، یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ دیکھیے کیا خوبصورت تمثیلیں ہیں سیدنا مسیح کی۔ اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح تم بھی جب یہ سب کچھ دیکھو تو جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے ہی پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے، یہ پشت گزر نہ جائے گی، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اچھا، یعنی وہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو اللہ کی دینونت کے ظہور کی خبر دی ہے، تمہیں جو بتایا ہے کہ میرے انکار کے نتیجے میں عذاب آئے گا، وہی عذاب آئے گا جو نوح کی قوم پر آیا تھا، وہی عذاب آئے گا کہ جو ہود کی قوم پر آیا تھا، میری یہ بات نہیں ٹل سکتی۔ اب اس وقت تو وہ بے بسی کے ساتھ گویا رخصت ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے میرے بعد، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ 70 عیسوی میں پھر ہوا، میں اس کی تفصیلات بتاؤں گا، آگے سنیے۔ لیکن اس دن
اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں مگر فقط باپ. یعنی وہ کب آئے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ رسول اللہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا جس کی دھمکی سنائی جا رہی ہے. جواب کیا دیا جاتا ہے؟ اس کا وقت اللہ ہی جانتا ہے. یعنی عذاب کب آئے گا اس کا وقت بھی اللہ ہی جانتا ہے. آخر تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے آئے گا میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا. یہ آخر تک کہاں کہتے ہیں ہم سب؟ سورہ توبہ میں دیکھ لیجیے. اچھا، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہے. وہاں صحابہ کرام سے یہ کہا گیا کہ ان سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بیدینا. اچھا، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سے آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے آئے. تو طریقے کے بارے میں بھی آخر تک اللہ تعالیٰ واضح نہیں کرتے. اس وقت تک بھی صورتحال یہی ہے. لیکن اس دن اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں مگر فقط باپ. جب سنیے آگے انہوں نے کوئی کسر چھوڑی ہے. جس طرح نوح کے ایام میں ہوا، قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، جیسے عاد کے ساتھ ہوا، جیسے سمود کے ساتھ ہوا، جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی. اچھا، جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن عذاب کی اسی طرح ابن انسان کی. نوح کے ایام میں کیا ہوا تھا؟ عذاب آیا تھا. عذاب آیا تھا. تو یہ عذاب کی تعبیر ہے. جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے تا وقتے کے طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی بھی آمد ہوگی. اچھا، یعنی اپنے آپ کو عذاب کا مترادف بیان کر رہے ہیں وہ. یہ بہت خوبصورت اسلوب ہے جس کو بدقسمتی سے لوگ نہیں سمجھ سکے. اور مسیحیوں کے ہاں بھی ان کی آمد کا، ان کی آمد ثانی کا عقیدہ پیدا ہو گیا. وہ تو یہ بتا رہے ہیں اور دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تا وقتے کے طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے تا وقتے کے طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی بھی آمد ہوگی. اس وقت کھیت میں دو ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا. دو چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی. تو یہ در حقیقت ان کے آنے کی نوعیت ہے. بہت خوبصورت تمثیل تھی، نہایت عمدہ ادبی انداز تھا. ہمارے ہاں عام طور پر جو لوگ مذہب یا مذہبی کتابوں کی تفسیر کے لیے اٹھتے ہیں، یہ واقعہ ہے کہ وہ ادب کا اچھا ذوق نہیں رکھتے. زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جب وہ نہیں رکھتے، یہ جو میں نے بات کہی اس کو ذرا سمجھ لیجیے. جب ہم غالب کا مطالعہ کرتے ہیں، شیکسپیئر کا مطالعہ کرتے ہیں، اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اہل ذوق ہی زیادہ تر پڑھ رہے ہوتے ہیں. مذہب سب کا ہے. ہر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں ان کتابوں کی تفسیر کروں گا، ان کو لوگوں کو سمجھاؤں گا اور پڑھاؤں گا، ان کی تعلیم دوں گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو بہت نیک، بہت متقی، بہت پرہیزگار ہوتے ہیں، ادبی ذوق نہ رکھنے کی وجہ سے ان کتابوں کی بعض باتوں کو نہیں سمجھ پاتے. اس سے پہلے جو قرآن مجید کا مقام زیر بحث آیا ہے، جس کو استاد امام نے واضح کیا، میں نے اپنی تفسیر میں اس کو واضح کیا. ابھی آپ کو بتایا کہ اصل میں وہاں اسلوب کیا ہے. وہاں بھی غلط تعویل کی وجہ یہی ہے. اسلوب کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، اصل میں کیسے چل رہی ہے. ادب میں جب جلال کے اظہار کے اسالیب آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، کس طرح سے فرد قرارداد جرم سنائی جاتی ہے اور بار بار کلام ایک دوسرے مدعا کی طرف پلٹتا ہے. اس کو نہ جاننے کی وجہ سے غلطی ہوئی. یہاں پر بھی غلطی کہاں سے ہوئی؟ وہ کہہ رہے ہیں میں آؤں گا، ابن انسان کی آمد ہوگی. جانتے ہو کس طرح؟ اس طرح جیسے نوح کے زمانے میں ہوئی تھی. تو نوح کے زمانے میں پھر وہ پوری طرح بیان کرتے ہیں جیسے نوح کا طوفان آیا تھا، جیسے وہ سب کچھ بہا لے گیا تھا، میں بھی اسی طرح آؤں گا. تو آؤں گا یہ بالکل وہی تعبیر ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ آئے گا. اللہ آئے گا، اللہ زمین پر نہیں آتا، اللہ کا عذاب آتا ہے. تو عذاب کی یہ تعبیر قرآن مجید میں بھی ہے، عذاب کی یہ تعبیر بائبل میں بھی ہے. اس تعبیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ عقیدہ پیدا ہو گیا. اب ذرا ایک نظر ڈال لیجئے کہ اللہ کیسے آیا تھا اور حضرت مسیح کیسے آئے. جی، وہ جو 70 عیسوی میں کہا جاتا ہے اس کی تفصیل کیا ہے. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام رخصت ہوئے اور ان کے رخصت ہونے کے بعد پھر اللہ کس طرح آیا. یہ تفہیم القرآن ہے. بنی اسرائیل قرآن مجید کی سورہ کا نام ہے. اس میں یہ ذکر ہوا ہے، یعنی سیدنا مسیح کے بعد اللہ کیسے آیا تھا.
اللہ کیسے آیا تھا، نہیں اللہ کا عذاب کیسے آیا تھا، اس کی تفصیل کر رہے ہیں مولانا سید ابو اللہ صاحب بہدودی۔ آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا، یہ اٹھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قانون روبہ عمل ہو گیا، اور 70 عیسوی میں تیتوس نے بزور شمشیر یروشلم کو فتح کر لیا۔ 70 عیسوی میں اس موقع پر قتل عام میں 1,33,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ہزارہ آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ یہ آپ نے دیکھا جب انہوں نے یہ پیشین گوئی کیا تو آخر میں کہا چکی پیستی ہوئی ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ اچھا، بعض مار دیے بعض غلام بنا لیے۔ جی بالکل ایسے ہی پوری تفصیل ان کا انداز ہے، تمثیلوں میں بات کرتے ہیں، انہوں نے تمثیل میں بات کی، افسوس لوگ نہیں سمجھ سکے۔ 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ہزارہ آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کاموں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے، ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایمفی تھیٹروں اور کلوزیوموں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں اور یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا۔ سوچئے ذرا، اندازہ کیجئے، اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا، اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں کیسر ہڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اب اس کا نام ایلیا تھا اور اس میں مدت دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ یہ عذاب ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد ان پر آیا، اس کی انہوں نے پیشین گوئی کی اور اس کو اس طرح بیان کیا کہ ابن انسان آئے گا، یعنی تم مجھے اس وقت بھیج رہے ہو، میں جا نہیں رہا، میں آؤں گا، اور رسولوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کے مطابق تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، تمہیں بھی اسی طرح سے سزا دی جائے گی، چونکہ یہود اصلاً توحید کو ماننے والے ہیں، اس لیے سزا بہرحال محکومی کی دی جانی تھی۔ یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے۔ تو یہ محکومی کی سزا پھر اس طرح ملی کہ جس کی تفصیلات پڑھنے کے بعد تاریخ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حامدی صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا، اور میں بطور طالب علم یقینی طور پہ یہ بات کہوں گا کہ آپ کا جو استدلال ہے اس سے نہ صرف کہ قرآن مجید بلکہ بائبل کو بھی سمجھنے میں جس قدر مدد مل رہی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کر کے۔ آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ موطا امام مالک کیوں اس بنیادی، اگر یہ نظریہ اور عقیدہ اس سے خالی ہے، البتہ موطا میں ایک اور روایت ہے، وہ میں آخر میں جا کے بتاؤں گا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ روایتیں حدیث کی کتابوں میں کیسے آ گئیں، اور اب جب یہ آ گئی ہیں ہم پورے ذخیرے حدیث کو پڑھتے ہیں، ہمارا اس پر اعتماد ہے، ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات ہیں، فقہ النبی ہے، سیرت النبی ہے، یہ روایتیں ہمارا اوڑھنا بچھونا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اتنی بڑی تعداد میں روایتیں آ جائیں، ظاہری بات ہے ہم ان کو یہ سوالات تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان سب کو رد کرنے کی کوئی بنیاد ہو کہ اصل بات کیا تھی۔ تو آج ہم نزول مسیح علیہ السلام کے 7ویں قسم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر آپ کا مثبت نقطہ نظر کہ یہ روایت مسلمانوں میں پیدا کیسے ہوئی اور وہ اصل روایت کیا ہے جو ان کتابوں میں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ میں اس پر اطمینان کا سانس لے سکتا ہوں کہ آپ کے اعتراضات ختم ہو گئے؟ جی، ہم سب 7 قسطیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور آپ نے بڑی ہی خندہ روئی اور بڑی ہی تحمل اور اطمینان اور بردباری کے ساتھ استدلال کے ساتھ جوابات دی، اور انشاءاللہ مزید اعتراضات بھی اس پہ آئیں گے تو ہم آخر میں جا کر ان کو دوبارہ لیں گے۔ لیکن یہ مقام اب 7ویں قسط میں یہاں پہنچ چکا ہے کہ آپ جس کو آپ کہتے ہیں ہمدردی کے ساتھ اور ایمپتھی کے ساتھ، کیونکہ مسلمانوں کو ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ہماری نسلیں ہم پیدا ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے ضروریات دین میں سے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں، تو ذرا ہماری جگہ پہ کھڑے ہو کے، عام مسلمانوں کی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہمیں ہمدردی سے سمجھائیں کہ یہ بات ہم کیسے ماننے کے لیے آمادہ ہوگا۔ میں نے خود بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جب اعتراضات ختم ہو جائیں گے تو میں اس باب میں اپنی رائے بیان کر دوں گا۔ جی، پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجیے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وحی نازل کرتے ہیں، اس سے ہر آدمی واقف ہے۔ ہم کسی ہستی کو پیغمبر کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطبت کا شرف بخشا ہے، اس پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مامور کیا ہے کہ وہ انسانوں تک اللہ کی ہدایت پہنچائے۔ تو پیغمبروں پر یہ وحی جن طریقوں سے آتی ہے قرآن مجید نے سورہ شورى میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک، اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ پیغمبروں کو رویا دکھائے جاتے ہیں، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بیداری میں بیٹھے ہوئے، اس کی مثالیں بھی حدیثوں میں موجود ہیں، اور کبھی نیند کی حالت میں رویا دکھاتے ہیں۔ رویا عربی زبان میں خواب کو کہتے ہیں۔ یہ رویا کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ بعض چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی بلکہ دکھانے ہی کی ہوتی۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا حدیث کی کتابوں میں اگر آپ استقصاء کریں تو 10 کی تعداد میں بیان ہوئے ہیں۔ رویا کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ ہمیشہ تمثیل کے اسلوب میں ہوتے ہیں۔ اس کی بہت عمدہ مثالیں آپ کو سورہ یوسف میں ملتی ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں رویا دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا۔ اب ظاہر ہے اس کی ایک تعبیر تھی، وہ تعبیر سامنے آئی۔ اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر سامنے آ گئی، لیکن اس سے پہلے وہ ایک خواب تھا، ایک رویا تھا، اس کی صحیح تعبیر کیا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو رویا دکھایا گیا، 11 ستارے اور سورج اور چاند جھک رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہ بندی خانے میں تھے، زندہ میں تھے، تو اس موقع پر ان کے سامنے بعض رویا بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر ان کے ساتھ ہی قید ایک شخص نے یہ بیان کیا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ دوسرے شخص نے یہ بیان کیا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، یعنی شراب کشید کر رہا ہوں۔ وہ ساقی تھا، اس کو بھی سزا ہوئی تھی۔ یہ نان پس تھا، اس کو بھی سزا ہوئی تھی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی تعبیر بتائی، یعنی اس نے کیا کہا تھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو یہ بتایا کہ تمہیں موت کی سزا دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر کو نوچیں گے۔ اس زمانے میں عام طور پر لاشیں لٹکتی ہوئی چھوڑ دی جاتی تھی۔ دوسرے کو یہ بتایا کہ تم اپنے منصب پر بحال ہو جاؤ گے۔ وہ ساقی ہے، شراب پلاتا ہے، اس نے دیکھا گیا تھا میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وہ گئے، اس کے بعد بادشاہ کو خواب آ گیا۔ اب ذرا وہ خواب دیکھیے، یعنی 7 دبلی گائیں ہیں، 7 موٹی گائیں، اور 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیں ہیں اور 7 سوکھی بالیں ہیں، اور سوکھی بالیں ہری بالوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ خواب بادشاہ کو آیا، اس خواب کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی گئی، وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا تعبیر کی، یعنی قحط کیسے ہوگا، قحط کے 7 سال کیسے آئیں گے، غلہ کیسے محفوظ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کو دربار میں طلب کیا گیا۔ تو پیغمبروں کو بھی رویا دکھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے گرد و پیش بھی بعض اوقات اس طریقے سے کوئی بات بتاتے ہیں، اور یہ رویا اس وقت بھی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دکھائے جا سکتے ہیں اور اللہ کی طرف سے دکھائے جا سکتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ختم نبوت کے باب میں جب رسول اللہ نے تلقین کی تو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ختم ہو گئی۔ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، ہاں البتہ مبشرات رہ گئے۔ تو یہ رویا، یہ جو خواب ہے، یہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کی بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس کا حوالہ بھی دے دوں گا، جس میں بیداری میں کھڑا ہوا آدمی دیکھ رہا ہو۔ کوئی اگر مثال دے دیں پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، میں اس کی مثال آگے دوں گا جا کے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ رویا پیغمبروں کو دکھایا جاتا ہے، اور یہ رویا ہیں جن کے ذریعے سے بعض ماضی کی چیزیں انہیں دکھائی جاتی ہیں، بعض مستقبل کے حقائق ان پر واضح کیے جاتے ہیں۔ مستقبل میں کیا پیش آنے والا ہے، اس کے بہت سے رویا ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں دیکھیے رویا موجود ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں موجود ہے، سیدنا بلال کے بارے میں موجود ہے۔ کسی وقت آپ اکٹھا کر کے یہ سب حدیث کی کتابوں میں لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ یعنی کسی میں یہ ہے کہ ناخنوں سے دودھ نکل رہا ہے، اس طرح کی بہت سی تعبیریں آپ کو نظر آئیں گی۔ جنت دوزخ بعض موقعوں کے اوپر آپ کو رویا میں دکھائے گئے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سزاؤں کی نوعیت تمثیلی ہے۔
ابھی میں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی تمثیل آپ کے سامنے رکھی ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے بعد میں کیا فتنے پیش آئیں گے، کیا کیا مراحل اس میں ہوں گے، میرے نزدیک اس کے رویا دکھایا گیا ٹھیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رویا کیا ہوتا ہے، رویا محتاج تعبیر ہوتا ہے، یعنی اس میں 11 ستارے اور سورج اور چاند سیدنا یوسف کے سامنے آ کر نہیں جھک جاتے، اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے، یعنی اس میں چیزوں کو ممثل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا تھا۔ اب دیکھیے رویا میں چیزیں جب دکھائی جاتی ہیں نا، یعنی قسطنطینیہ فتح ہو گیا ہے، ایک لشکر اس میں سے آ رہا ہے، وہ لشکر ابھی وہاں پہنچا ہے، اس کے بعد دجال کا ظہور ہو گیا ہے، اس کے بعد مسیح آ گئے ہیں، تو یہاں قسطنطینیہ کی فتح، اس کے گرد و پیش، یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے صدیوں پر محیط ایک عمل ہو۔ اچھا، لیکن رویا میں ہم بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات، ہاں یعنی یہ چیز ہمارے اور پیغمبروں کے درمیان بہت نیچے کے درجے میں مشترک ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مدتیں وہی ہوں، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ افراد وہی ہوں، اس میں ہر چیز ایک تمثیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک پوری قوم کو تعبیر کیا جائے ایک شخص سے، ہو سکتا ہے کہ والدین کو تعبیر کیا جائے سورج اور چاند سے۔ تو یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا رجحان یہ ہے کہ یہ ایک رویا تھا، اور میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ بعض موقعوں کے اوپر رویا دکھایا گیا اور بیان کرنے والوں نے اس میں یہ خیال کر لیا کہ یہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا رویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ واقعہ ہی ہوگا۔ میں نے ابھی سیدنا یوسف کے رویا کی مثال دی، میں نے عرض کیا کہ حدیثوں میں رسول اللہ کے بہت سے رویا بیان ہوئے ہیں۔ رویا میں جو نیند میں دکھایا جائے یا بیداری میں، دونوں صورتوں میں چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں۔ تو آپ تعبیر کرتے ہیں، واقعہ نہیں ڈھونڈتے۔ آپ یہ نہیں ڈھونڈتے کہ اب اس آدمی کے سر پر ایک ٹوکرا ہوگا روٹیوں کا اور اس میں سے پرندے اچکیں گے۔ دیکھیے نا، بیان تو یہ کیا گیا ہے نا، لیکن وہ کسی اور چیز کی تعبیر ہے۔ وہ بیٹھا ہوا شراب کشید کر رہا ہے، آپ تعبیر میں یہ نہیں دیکھ رہے، تعبیر میں وہ شراب لا کے پلا رہا ہے۔ رویا میں کیا ہو رہا ہے، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کس چیز کی تعبیر تھی؟ وہ قحط کے سالوں کی تعبیر تھی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا دکھایا گیا کہ آپ کے بعد کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ جب اس طرح رویا دکھایا جاتا ہے تو صدیوں کے معاملات بعض اوقات اسی طرح دکھا دیے جاتے ہیں جیسے وہ چشم ددن میں ہو رہے ہیں، یہاں سے ایک لشکر نکل رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، فلاں یہ چیز ہو رہی ہے۔ اس میں تمام چیزیں جتنی ہیں وہ میرے نزدیک ایک تمثیل کی صورت میں تھیں۔ میں اس تمثیل کی ابھی کوئی وضاحت نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جتنے اہل علم ہیں وہ اس طریقے سے اگر اس پر غور کرتے تو یہ الجھن کبھی پیش نہ آتی۔ میرے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ یہ روایتیں کسی نے گھڑ لی، میری یہ رائے نہیں، صرف اتنا ہوا ہے کہ بیان کرنے والے اصل حقیقت کو بھلا بیٹھے، یعنی بیان کا نقص ہے۔ ایک رویا کو انہوں نے واقعے کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ اس کو رویا کے طریقے پر بیان کرتے تو پہلے دن سے اس کی تعبیر ہوتی، اب تعبیر نہیں ہوئی تو لوگ واقعات کو تلاش کرتے ہیں۔ لوگوں نے واقعات کے طور پر ان کو مان لیا ہے، واقعات کی حیثیت ہی سے وہ ان کو عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں، اور ہم نے جب تنقید کی تو یہ بتایا کہ اگر واقعہ ہے تو پھر تو یہ اس طرح پیش ہی نہیں آیا۔ لیکن اگر آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ رویا ہے، اس میں تمثیل کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مستقبل کی بعض چیزیں دکھائی گئی ہیں، اس کی تعبیر ہونی چاہیے، نہ کہ واقعے کے لحاظ سے ہم سیدنا مسیح کو آسمان سے اتار لائیں۔ یعنی سیدنا مسیح کا آسمان سے اترنا بھی ایک تمثیل ہے، قسطنطینیہ کی فتح کے بعد لشکروں کا نکلنا بھی ایک تمثیل ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا احوال پیش آنے والے ہیں یہ بھی ایک تمثیل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تمثیل میں کچھ واقعات ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر وہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرے سر پر ٹوکرا موجود ہے، تو آدمی تو حقیقی ہے لیکن سر پہ ٹوکرا وہ حقیقی نہیں ہے۔ تو تمثیلات میں باتیں اس طریقے سے سمجھی جاتی ہیں۔ تو میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں، دعوت تدبر دے رہا ہوں
تو لوگ اس کو سمجھیں۔ اب آپ یہ فرمائیں گے کہ تم نے اس کو تمثیل قرار دے دیا۔ جی، آپ نے تمثیل قرار دے دیا اور اس سے بڑھ کے رویا قرار دے دیا، تو کیا سیدنا مسیح ان روایتوں میں کہیں ذکر ہے کہ رسول اللہ کا کوئی رویا تھا اس میں سیدنا مسیح کبھی آئے، یا کوئی رویا سیدنا مسیح کو ملتی جلتی باتیں ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ رویا قرار دیں گے تو پھر وہ بہرحال تمثیلی ہوگا۔ ہاں، یہ تو طے ہے۔ یعنی جس وقت آپ رویا قرار دیں گے تو رویا یا خواب یہ ہمیشہ تمثیل کے انداز میں بات بیان کرتے ہیں۔ یعنی میں خواب میں اپنے باپ کو دیکھتا ہوں، حقیقت میں میرا باپ نہیں آتا میرے پاس، بلکہ ایک شخصیت ممثل کر کے مجھے دکھائی جاتی ہے اور اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی تعبیر خواب کا ایک پورا علم ہے۔ لوگ بتاتے ہیں پانی دیکھو گے تو مراد یہ ہوگی، لوگ کہتے ہیں زمین دیکھو گے تو مراد یہ ہوگی، جنگ دیکھو گے تو مراد یہ ہوگی، موت دیکھو گے تو مراد یہ ہوگی۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ خود قرآن مجید نے وہ خواب نقل کیے ہیں، وہ رویا نقل کیے ہیں۔ سیدنا یوسف کا رویا، نانپس کا رویا، ساکی کا رویا، بادشاہ کا رویا۔ میں نے آپ کو بتایا خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 کی تعداد میں رویا موجود ہے۔ یعنی یہاں بات بہت پھیل جائے گی، ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ اب میں آپ کو اس گفتگو کی ابتدا کی طرف لے جاؤں گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ موطا پہلی کتاب ہے، پہلی باقاعدہ کتاب، یعنی اس سے پہلے جو صحیفے مرتب کیے گئے، جیسے ہم نے معمر بن راشد کا ذکر کیا یا ہم نے حمام بن منبع کا ذکر کیا، ان کا بھی تفصیل سے ہم نے جائزہ لیا، لیکن موطا امام مالک ایک پہلی باقاعدہ کتاب ہے جس میں روایتیں بھی ہیں، جس میں امام مالک کی فقہ بھی ہے، اور اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس میں کوئی ذکر نہیں ہے نزول کا، یہ میں نے بتایا آپ کو۔ اس میں کوئی ذکر نہیں ان واقعات کا جو آپ بیان فرما رہے ہیں یا جن پر ہم تبصرہ کرتے آئے ہیں۔ اس میں کیا ذکر ہے؟ یہ کتاب الجامع ہے اور یہ موطا میرے ہاتھ پہ ہے۔ اس میں ایک باب ہے صفت عیسی ابن مریم والدجال، یعنی ابن مریم کیسے ہیں اور دجال کیسا ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔ ذرا سنیے کہ روایت کیا ہے، بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ اصل میں تھا کیا دکھایا گیا تھا، اس کی کیا تفصیلات تھیں۔ ان تفصیلات میں کہیں مبالغہ بھی ہوا ہوگا، کہیں داستان سرائی بھی ہو گئی ہوگی، کہیں بعض چیزوں کو لوگ کیونکہ نہیں سمجھے تو انہوں نے ان کو بڑھا کر بھی بیان کر دیا ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اصل میں یہ ایک رویا تھا جو اگر اپنی صحیح صورت میں لوگوں کے سامنے آ جاتا تو اس کی تعبیر کرتے۔ اصل میں یہ رویا تھا، یہ میرا محض قیاس نہیں ہے، بلکہ امام مالک نے موطا میں ایسے ہی اس کو بیان کیا۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں آخر میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیا نمبر ہے اس کا سر؟ اب یہ میرے پاس جو موطا ہے یہ 3404 3405 ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ امام مالک کہتے ہیں ان نافع ان عبداللہ ابن عمر۔ یہ جو مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر ہے، اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ یعنی فن حدیث میں سند ہوتی ہے، آپ کو ایک روایت کیسے ملی ہے تو سند بیان کرتے ہیں، فلاں نے بیان کی، فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، تو سونے کی سند کہا جاتا ہے اس کو، سلسلۃ الذہب۔ مالک ان نافع ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی مالک نافع سے روایت کرتے ہیں، نافع سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللیلۃ عند الکعبہ، مجھے رات رویا دکھایا گیا کہ میں کعبے کے پاس ہوں۔ رویا دکھایا گیا؟ جی ہاں، قرآن اللیلۃ عند الکعبہ، مجھے رویا دکھایا گیا کہ میں کعبے کے پاس ہوں۔ فرأیت رجل آدم، میں نے دیکھا کہ ایک شخص گندم گوں ہے، گندمی رنگ کا ایک شخص ہے، کأحسن ما انت رائن من ادم الرجال، یعنی گندمی رنگ کے جو بہترین خوبصورت ترین لوگ تم دیکھ سکتے ہو ان میں سے ایک شخص، لہو لمۃ کأحسن ما انت رائن من اللمم، اس کی زلفیں ہیں، یعنی جو بہترین زلفیں ہو سکتی ہیں، حسین ترین زلفیں ہو سکتی ہیں، ایسی اس کی زلفیں ہیں۔ قد رجلہا فہی تقطر مان، ان کو کنگھی کی ہوئی ہے، اور جب آپ کنگھی کرتے ہیں گیلے بالوں کو تو ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ متکئین علی رجلین، اس نے 2 شخصوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ مزید وضاحت ہے او عواتق رجلین، یعنی 2 شخصوں کے کندھوں پر۔ یطوف بالکعبہ،
اور وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں نے رویا دیکھا رات کو، میں کعبے کے پاس ہوں، وہاں ایک گندمی رنگ کا شخص ہے، بہت خوبصورت گندمی رنگ، جیسا کہ تم نے کبھی کسی کو دیکھا ہوگا۔ اس کی زلفیں ہیں بہت خوبصورت، ان میں کنگھی ہوئی ہوئی ہے، اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہیں، کعبے کا طواف کر رہا ہے، یہ رویا دیکھا۔ فسألت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقیل ھذا المسیح ابن مریم، تو جواب دیا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ ثم اذا انا برجل، پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص ہے، جادن قطت آور العین الیمنی، گنگریالے بالوں والا ہے، بہت زیادہ گنگریالے بالوں والا ہے، اور ایک آنکھ سے اندھا ہے، دائیں آنکھ سے اندھا ہے۔ ٹھیک۔ کانہا عنبۃ طافیہ، اور وہ دائیں آنکھ ایسے ہے جیسے کہ پھولا ہوا انگور ہوتا ہے۔ فسألت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقیل ھذا المسیح الدجال، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ اچھا، موطا میں یہی روایت ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویا دیکھا تھا، اس رویا کی تفصیلات ہیں جو ہمارے ہاں اس طرح نقل ہوئی ہیں جس طرح کہ یہ ایک واقعہ ہے یا واقعات کا ایک سلسلہ ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے۔ امام مالک نے اسے رویائی کی حیثیت سے بیان کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے دیکھا، اور آپ دیکھیں اس میں مسیح کا بھی ذکر، اس میں دجال کا بھی ذکر ہے۔ یہی چیز آپ کو بعد میں روایتوں میں تفصیل کے ساتھ بھی ملے گی کہ روحا کے مقام سے یہ دیکھا گیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے احرام باندھا ہے اور وہ بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میرا رجحان یہ ہے کہ در حقیقت یہ رویا ہی تھا، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی کچھ چیزیں تمثیل کے انداز میں دکھائی گئی تھیں، یہ تعبیر کا محتاج تھا، ہم نے اس کو واقعے کے طور پر لے لیا اور اس سے یہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو۔ ٹھیک غام صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ان 7 نشستوں میں نزول مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو روایتیں بیان ہوتی ہیں، ان روایات پہ کیا علمی عقلی سوالات اٹھتے ہیں، پھر آپ کا اپنا قرآن مجید کی روشنی میں کیا نقطہ نظر ہے جس وجہ سے آپ نے اس تعبیر کو محل نظر قرار دیا ہے، جس کو میزان میں آپ نے بیان بھی کیا، قرآن مجید کے استدلال کی ان تمام آیات کو ہم نے بہت تفصیل سے سمجھا۔ اس کے بعد اہل علم علماء قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کرتے ہیں، ایک ایک آیت پہ ہم نے گھنٹوں آپ سے گفتگو کی، پھر اس کے بعد عقلی اعتراضات وہ بھی رکھے، اور خاتمہ نزول مسیح علیہ السلام پر اعتراضات کی اس 7ویں قسط کا غامدی صاحب آپ کے اس بیان پر ہو رہا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ روایتیں زیادہ قرین قیاس بات یہی ہے کہ یہ رویا تھیں اور اس روئے کی تعبیر ہونی چاہیے تھی، اور جس پہلو کی طرف آپ نے بائبل کی تلاوت کے دوران اشارہ فرمایا کہ جب مسیح علیہ السلام اپنا ذکر کرتے ہیں کہ ابن انسان آئے گا تو اس سے عذاب ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے ان رویا کو سمجھنے کے لیے کہ تمثیل کو سمجھا کیسے جاتا ہے، کہ روایتوں میں جب بیان ہوا کہ سیدنا مسیح آئیں گے تو اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ بارکیف ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں چاہتا ہوں بالکل آخر میں آپ، کیونکہ عام مسلمان اس بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور علماء جو اعتراضات آپ پر کرتے ہیں ان میں سب سے جو کرٹیکل اور کروشل اعتراض ہے وہ یہی ہے، آپ نے اپنی بات بڑی تفصیل سے وضاحت سے بیان کر دی، میں نہیں چاہتا استدلال آپ دہرائیں، لیکن ایک چند جملوں میں آپ ان کو اس اعتراض پر کوئی دعوت فکر دینا چاہیں کہ آپ کے استدلال کو وہ سمجھیں تو کس طریقے سے سمجھیں، اور اس میں آپ میں اور جو باقی امت میں ایک لائن کھینچی جاتی ہے کہ غامدی صاحب تو ادھر کھڑے ہیں اور ہم ادھر کھڑے ہیں، اس لائن کو بھی مٹانے کی اگر کوئی کوشش کی جائے تو۔ میں نے یہی عرض کیا ہے، یہ بتایا آپ کو کہ اہل علم اس طریقے سے اگر غور کریں گے تو ممکن ہے کہ میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ 2 ہی طریقے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ روایات کو اٹھا کے پھینک دیں، دوسرے یہ کہ آپ یہ غور کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں ایسا تو نہیں ہوا کہ بات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، چنانچہ ہم جب اسراء پر بات کریں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں بھی بیان ہی یہی غلطی ہوئی، یعنی وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ ایک رویا تھا، لیکن عام طور پر لوگوں نے اس کو ایک واقعے کے طور پر لیا ہے اور اسی لحاظ سے اپنا عقیدہ بھی بنا لیا ہے۔ وہاں قرآن مجید ناطق ہے، خود قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، تو اس وجہ سے وہاں پر تو آپ قرآن مجید کی روشنی میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے ایک رویا واقعے کے طور پر بیان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
میں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ کا جو واقعہ خضر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے وہ بھی قرین قیاس یہی ہے کہ ایک رویا تھا. یعنی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو رویا میں دکھائے جاتے ہیں. استاذ امام نے اپنی تفسیر میں جہاں سورہ بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بتایا کہ رویا میں کیوں دکھائے جاتے ہیں. یعنی ایسے واقعات کو جو صدیوں پر محیط ہوتے ہیں، جن کے اندر بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں، جن میں تمثیل کے انداز میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، ان میں رویا ہی ایک بہترین ذریعہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم رویا میں صدیوں کا سفر کرتے ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں وہ تو چند گھنٹے تھے یا چند منٹ تھے جس میں یہ ساری تصویر ہمارے سامنے لے آئی گئی. تو انبیاء علیہ السلام کو جو رویا دکھائے جاتے ہیں وہ رویا بالحق ہوتے ہیں. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویا کا ذکر قرآن مجید میں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ محلقین رؤوسہم و مقصرین حرم میں داخل ہوں گے. یہ معلوم ہے آپ کو کہ وہ بھی رویا ہی تھا جس کی تعبیر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو رویا میں جو حقائق دکھائے جاتے ہیں ان میں در حقیقت کوئی تعبیر مقصود ہوتی ہے. سیدنا ابراہیم کا رویا قرآن میں بیان ہوا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی در حقیقت محتاج تعبیر تھا. اس پر بھی کسی موقع پر گفتگو کر لیں گے. تو یہ محتاج تعبیر چیزیں جو ہوتی ہیں جن میں تمثیل کے انداز میں کچھ دکھایا جاتا ہے. سیدنا مسیح کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. آپ نے پوچھا تھا کہ بیداری میں کیسے ہوتا ہے. اسراء کی روایتوں میں دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے سوالات کرنا شروع کیے اگلے دن، جب یہ بیان کیا آپ نے کہ مجھے رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے تو بیان کیا انہوں نے کہ ذرا بتائیے ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو بیت المقدس جا چکے ہیں، بہت سے لوگ ہیں یروشلم جا چکے ہیں، راستے کو بھی جانتے ہیں، تو ذرا بیان فرمائیے. تو آپ کہتے ہیں میں نے بیان کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ رات کا واقعہ تھا، بعض چیزیں کچھ خلط ملط ہونے لگ گئی ذہن میں، تو میرے اندر بڑی گھبراہٹ پیدا ہوئی. اس موقع پر اللہ تعالی نے دوبارہ کھڑے کھڑے بیداری میں وہ سب چیز دکھانی شروع کر دی. یہ حدیث میں ہے. حدیث میں یہ جب اسراء پر بات کریں گے تو میں آپ کے سامنے یہ حقائق بھی رکھ دوں گا. تو میرے نزدیک اہل علم کو اس زاویے سے اس پر غور کرنا چاہیے. یعنی سب و شتم کرنے کی بجائے اور ایک چیز کو عقیدہ بنا کر بیٹھ جانے کی بجائے یہ وہ چیزیں جن کو سمجھنا چاہیے. میں نے یہاں مسیحی علماء کو بھی یہ دعوت دی ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت مسیح کے آنے کا. حضرت مسیح سن 70 عیسوی میں آ گئے تھے، لیکن وہ کیسے آئے تھے؟ وہ ایک تمثیل تھی. اسی طرح آئے تھے جس طرح نوح کے طوفان میں اللہ تعالیٰ آیا تھا. وہ اللہ کے آنے کو، اپنے آنے کو در حقیقت عذاب آنے سے تعبیر کر رہے ہیں. میں تعبیر ابھی نہیں کر رہا، ٹھیک، میں یہ نہیں بیان کر رہا کہ ان روایات میں اصل میں کس چیز کی تمثیل بیان ہوئی ہے. اس کو آپ پہلے علم کے لیے چھوڑ دیجئے. صرف یہ ایک راستہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ یہ روایتیں گھڑی لی گئی ہیں یا باہر سے کسی نے سازش کر دی ہے یا کوئی منافقین ہیں جنہوں نے یہ پیش کر دی ہیں. ان میں ایک بات تھی، بات وہی تھی جو امام مالک نے بہت مختصر طریقے سے لے لی ہے. یعنی وہی ایک رویا تھا. اس رویا کی تفصیلات واقعے کے طور پر راویوں نے بیان کرنا شروع کر دی ہیں اور اس میں راویوں کے فہم نے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی کہ وہ اس زاویے سے اس پر غور کریں. تو میں اس پر آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. لوگ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ تمام پہلوؤں کا استقصاء کر دیا ہے. اس کے بعد بھی ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی ایک رائے قائم کرے. ایسی چیزوں کو کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ٹھیک، آپ سب بہت شکریہ. اور آپ نے جس طرح خود بیان بھی کر دیا، انشاءاللہ اگلا اعتراض واقع معراج کے اوپر ہم انشاءاللہ لے کر حاضر خدمت ہوں گے. غامدی صاحب سے اعتراض کے سلسلے کی گفتگو جاری ہے. 33ویں نشست تھی نزول مسیح علیہ السلام کے 7ویں نشست کا خاتمہ ہوا. ہم سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ.